2 क्लास की उम्र से मैंने आगाज़ किया पीटीवी से। स्कूल में एक्टिव स्टूडेंट थी, डिबेट्स किया करती थी, टैबलोस किया करती थी, तो मेरी प्रिंसिपल ने सोचा कि इनको मैं टीवी में भेजूँ, ये बच्ची जो है वो टीवी का फेस है। क्रेडिट गोज़ टू माय प्रिंसिपल सिस्टर मैरी जॉन। मैं क्योंकि सेंट जोसेफ स्कूल से थी, शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब उस टाइम पीटीवी में हुआ करते थे, और मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। छोटे छोटे प्रोग्राम्स वहाँ पे बच्चों के होस्ट किए, तो मुझे बाकायदा एक होस्ट का टैग मिला। 2005 में मुझे बेस्ट कंपेयर अवार्ड मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो टीवी चैनल्स के साथ भी एसोसिएट हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल था, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। मुझे टीवी पे बैठने का शौक़ नहीं था, एंकर बनने का शौक़ नहीं था, कोई पर्सनैलिटी बनने का शौक़ नहीं था। हाँ, ये शौक़ ज़रूर है कि जब आप इस दुनिया से जाएँ तो आपके पीछे रोने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक एंकर पर्सन हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। कोहिनूर टीवी चैनल पे कोहिनूर एट 9 के नाम से ये एक बहुत ही मज़ेदार और अच्छा मॉर्निंग शो प्रेजेंट कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में मीडिया की फील्ड में आके अपने काम का आगाज़ किया और साथ साथ अपने तालीमी सफ़र को भी जारी रखा। ये सब कुछ इन्होंने कैसे किया? क्या इनको कोई मुश्किल पेश नहीं आई, या इन्होंने मेहनत और जिद्दोजहद से हर मुश्किल को पीछे छोड़ के कामयाबी की तरफ सफ़र किया? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा अली ख़ान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने बचपन से ही एंकरिंग का आगाज़ किया और मीडिया की फील्ड में आके अपना नाम बनाया। ये सफ़र आपका कब और कैसे शुरू हुआ? अली, मैं असल में बचपन से बहुत 2 क्लास की उम्र से मैंने आगाज़ किया पीटीवी से। और पीटीवी आपको पता है कि ऐसा इदारा है कि जहाँ पर अगर कोई टैलेंटेड हो तो उसको आगे रखा जाता था। उस वक्त में भी आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं अपने स्कूल से आई, स्कूल में एक्टिव स्टूडेंट थी, डिबेट्स किया करती थी, टैबलोस किया करती थी, तो मेरी प्रिंसिपल ने सोचा कि इनको मैं टीवी में भेजूँ, ये बच्ची जो है वो टीवी का फेस है। क्रेडिट गोज़ टू माय प्रिंसिपल सिस्टर मैरी जॉन। मैं क्योंकि सेंट जोसेफ स्कूल से थी, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। बचपन से काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना काम नहीं दिया जाता था। कोई बहुत एक्टिव होता था तो उसको उस वक्त काम मिलता था। शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब उस टाइम पीटीवी में हुआ करते थे, और मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फिर मैंने जब छोटे छोटे प्रोग्राम्स वहाँ पे बच्चों के होस्ट किए, तो मुझे बाकायदा एक होस्ट का टैग मिला। 2005 में मुझे बेस्ट कंपेयर अवार्ड मिला, और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने कंपेयरिंग की, नेशनल लेवल पे भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो टीवी चैनल्स के साथ भी एसोसिएट हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल था, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी। और मेरे साथ अल्लाह ताला की मदद रही हमेशा, क्योंकि मैं बड़ी सच्चाई के साथ जो है वो काम कर रही थी। सच बहुत बोलती थी, इसलिए मुखालिफ बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे मज़ीद काम करने का मौका मिलता है, और मेरे अंदर और ज़्यादा पावर आती है कि मैं काम करूं। जब तक आपके मुखालिफ ना हो, मौला अली का भी कॉल है ना कि अगर आप उस वक्त तक आप अच्छे हो ही नहीं सकते, मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक आपके मुखालिफ ना हो। तो बस यही बात है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुखालिफिन की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, और कुछ मेरी डिटर्मिनेशन और कुछ मेरी स्टडीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पावर दी। मैं क्योंकि पढ़ी लिखी बचपन से जो है वो अच्छी एकेडमिक थी मेरी, तो मैं यहाँ तक पहुँचने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लोगों ने भी मुझे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैम, मीडिया के साथ साथ अपने तालीमी सफ़र को जारी रखना एक बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है, आपने इसको कैसे मैनेज किया? ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन घर वालों ने कह दिया था कि पढ़ना है, और अपने अगर इस कैरियर को साथ साथ आप चलाना चाहती हैं तो आप चलाएँ, लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है और आपने डॉक्टर बनना है। मुझे एक टैग घर से मिल गया था अम्मी की तरफ से, और मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूँ। लेकिन मैं बचपन बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। और फिर सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी वालदा और मैंने मिलकर जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों को यहाँ तक पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मेरे भाई जो है वो सिंगर भी हैं, ज़ुहैब ख़ान, और उनका भी एक नाम है, उन्होंने भी अपना नाम बनाया। और साथ ही जो है वो उनकी अब शादियाँ भी की, घर के भी सारे मामला जो है वो पूरे किए। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो वो अच्छे खासे फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था,
لیکن انفارچونیٹلی ان کا بزنس میں بہت لاس ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ وقت گزارنا بڑا مشکل تھا. میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا میں نے. ٹیچر میں کب تھی؟ جب میں 8 کلاس میں تھی، 5th کلاس میں تھی. میں تب سے ٹیچر ہوں، تب سے بچے میرے پاس آتے تھے اور میں ان کو پڑھاتی تھی. وہاں سے میرے جو ہے وہ ایک کمائی کا آغاز ہوا. اور پھر میں پی ٹی وی جاتی تھی، وہاں سے میرے چیک بنتے تھے، تو وہ میں اپنے گھر کو ایسے سپورٹ کرتی تھی. تو وہاں پر مجھے زیادہ پذیرائی اس لیے بھی ملتی تھی کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں. مجھے اس لیے نہیں کہ میرے فادر نہیں ہے یا مجھے ضرورت ہے کام کی، نہیں. وہاں اس وقت میں پروڈیوسرز بڑے سخت ہوا کرتے تھے. جس کا تلفظ اچھا تھا، جس کی ادائیگی اچھی تھی، اس کو رکھا جاتا تھا، ادروائز کسی کو نہیں پریفر کیا جاتا تھا. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو گاڈ کہ میری اردو اور انگلش دونوں پہلے سے ہی اچھی تھی، کیونکہ میری اسکولنگ اچھی تھی. میم آپ نے ابھی تلفظ کی بات کی، اردو اور انگلش کی بات کی. آپ پرانے ناموں میں سے کوئی ایسی شخصیات کا ذکر کریں جو آپ کی انسپائریشن رہے یا جن سے آپ نے سیکھا اور آپ نے پھر اتنا اچھا بولنا شروع کیا. آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے میرا پہلا انٹرویو شائع ہوا نوائے وقت اخبار میں، اور اس میں انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا جو علی آج آپ نے مجھ سے کیا ہے. تو آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف کہ اس وقت بھی میرے فیوریٹ وہی تھے، آج بھی میرے فیوریٹ وہی ہیں، اور شاید جب تک میں زندہ ہوں وہی رہیں گے. معین اختر اور خوشبخت شجاعت، یہ 2 ایسی پرسنالٹیز جن کو آج کی دنیا میں آج کے ینگسٹرز بھول چکے ہیں. نہ تو ہم ان کے طرح بول سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ آنے والے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن میں نے ان کو بہت سنا، حالانکہ میں اس وقت بچی تھی، ظاہر ہے وہ تو بہت بڑی پرسنالٹیز آج بھی. لیکن خوشبخت شجاعت جب اردو کے تلفظ کی ادائیگی اور ان کے بولنے کا جو انداز تھا نا، آج تو وہ ماشاءاللہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں. اینکرنگ انہوں نے ہوسٹنگ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، لیکن اس وقت وہ ایوارڈ شوز کیا کرتی تھی، بڑی بڑی جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ شوز کیا کرتی تھی. تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ سامنے وزیر اعظم بیٹھے ہیں، سامنے اتنی بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں اور خوشبخت شجاعت بول رہی ہیں، کاش میں بھی خوشبخت شجاعت کی جگہ ہوں اور میں پی ٹی وی کے ایوارڈ شو ہوسٹ کروں. اور پھر مجھے یہ موقع ملا. اچھا، میں نے پی ٹی وی کے ایوارڈ شو ہوسٹ کیے. بہت بڑا گرینڈ ایوارڈ شو ہوتا ہے پی ٹی وی کا، اتنا آسان نہیں ہوتا اتنی بڑی ذمہ داری کسی کو دینا. لیکن اس وقت جو ہے وہ محسن جعفر صاحب نے بھی اور بھی لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے ہوسٹنگ کروائی. پھر میں نے عید کے شوز، پھر جو بھی شوز ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے وہ نبیہہ سے ہی کروائیں گے. اس وقت تو ڈاکٹر کا ٹیگ بھی نہیں تھا میرے پاس. میم جب آپ اس فیلڈ میں آئیں، آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ سجیشنز کیا دیں گی جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کن کن سکلز کو پالش کریں؟ آپ آج کل ینگ جنریشن کو دیکھ رہی ہیں، ان میں آپ کو کہاں پہ ایک گیپ لگتا ہے کہ ان کو یہ چیز انہوں نے نہیں سیکھی ہوئی؟ دیکھیں، آنے والے لوگ تو اپنی مرضی سے آ بھی رہے ہیں، کام کر بھی رہے ہیں. جس وقت ہم اس فیلڈ میں آئے تھے، کوئی بہت زیادہ دیر پرانی بات تو نہیں ہے، لیکن اس وقت میں تھوڑا سا معیار دیکھا جاتا تھا. آپ کی تعلیم دیکھی جاتی تھی، ساتھ آپ کے تلفظ، آپ کی ادائیگی، آپ کا بیٹھنے کا انداز، پوسچر، یہ تمام چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی تھی. آج کے ہمارے جو اینکرز ہیں وہ خود ہی سیکھے سکھائے ہیں. وہ ان کو اسکرین دے دیں، ان کی پریزنٹیشن ساری کی ساری ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں پر، ان کے میک اپ پر ہوتی ہے. آج کی پریزنٹیشن میں نہ تو تلفظ ہے، نہ ادائیگی ہے، اور نہ ہی وہ پریزنٹیشن ہے کہ ایک اینکر جب بولے تو دیکھنے والے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے اور سنتے چلے جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ مسنگ ہے. میم آپ نے میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ بھی بنی اور ڈاکٹر بھی بنی، تو یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا اور اس طرف آپ کیوں آئیں؟ میں نے پی ایچ ڈی کی ان سائیکیٹری، نارمل سائیکالوجی اور کلینکل سائیکالوجی. اس میں بیہیویئر سائیکالوجی میں نے ڈگری لی، اسپیشلائزیشنس کی. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایز اے ماہر نفسیات سامنے آؤں گی، تھا کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنوں گی. اور میں نے ایسا ہی کیا. ایف ایس سی میں سبجیکٹ کچھ رکھے، بعد میں جو ہے وہ چینج کر لیے. ایسا نہیں تھا کہ میرے مارکس کم تھے یا کچھ ایسا تھا، میں ہمیشہ A+ گریڈ لیتی رہی. الحمدللہ آج بھی میرے کالج، یونیورسٹی اور اسکول میں بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کی میری تصاویر جو ہیں وہ وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. اور آج بھی جو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی کہ جس نے ہمارا نام روشن کیا، اور آج بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو ہے وہ یہ نظر آتی ہیں. تو یہ میرے کالج اور یونیورسٹی کو اور ساتھ میرے اسکول کو جو ہے وہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے ہوں. تو آج وہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری مسنگ ہیں. مطلب آج جو آنے والے لوگ ہیں وہ بہت محنت کر کے نہیں آ رہے، ان کو لکھی پڑھی ساری باتیں مل جاتی ہیں، وہ لکھی پڑھی باتوں پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے اس وقت جو ہے وہ سیکھا. میں ڈیبیٹس کرتی تھی، ڈیبیٹ سے سیکھا.
جب آپ تقریر کرتے ہیں تو تقریر کے لیے آپ کو 3 منٹ کیا بولنا ہوتا ہے، وہ 3 منٹ کی آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. اس 3 منٹ میں آپ نے سالڈ بات کرنی ہے، فضول بات کوئی نہیں کرنی، ورنہ سامنے والے جو ہے وہ شور مچا مچا کے آپ کو ڈائس سے اتار دیں گے. تو اس لیے وہاں پر میری بڑی تیاری ہوئی. اسلامک ڈیکلیریشن ہوں، انگلش ڈبیٹس ہوں، اردو ڈبیٹس ہوں، تقریری مقابلے ہوں، آل پنجاب کمپٹیشنز ہوتے تھے. 32 کالجز اور 42 یونیورسٹیز کے کمپٹیشن ہوتے تھے اس وقت. تو وہ میں ون کرتی تھی. جب میں ڈائس پہ جا رہی ہوتی تھی تو سارے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں یہ کہہ رہے ہوتے تھے اب آ گئی ہے، اب یہاں سے جو ہے نا وہ فرسٹ پرائز ہمارا نہیں ہے. جہاں میں جاتی تھی نا وہاں لوگ آٹومیٹکلی شاید ان کا مورال پہلے سے ڈاؤن ہوا ہوتا تھا کہ نہیں ہمیں نہیں مل سکتا، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ یقین کریں میں کبھی سوچ کے بھی نہیں گئی کہ میں نے فرسٹ پرائز ون کرنا ہے. ہاں یہ سوچ کے ضرور گئی کہ مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے میم، آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جلد بازی ہے، بے صبری ہے اور اطمینان نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں علی. سب سے بڑی وجوہات جو ہیں ان میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ یہ ہمارے گھروں کا ماحول اس قسم کا ہے کہ جس میں ہم دوسرے کو دیکھ کر، یعنی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اچھی بات تو ہم نہیں سیکھتے، لیکن اگر کچھ برا کر رہا ہوگا کوئی تو ہم فوراً سے اڈاپٹ کریں گے. آج بھی آپ دیکھیں ناچ گانے والے آپ پروگرامز کریں، لوگ بڑے شوق سے دیکھیں گے. آپ کسی سنگر کو یہاں پہ بلائیں، آپ کی ریٹنگ کہاں ہائی جائے گی. لیکن آپ کے چینل کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اس میں جو پڑھے لکھے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے آپ کے چینل کی، یہ کریڈٹ میں دوں گی آپ کو اور قاسم علی شاہ صاحب کو. میں مطلب آپ یقین کریں کہ وہ میرے بہت فیوریٹ ہیں. میں نے انہیں بہت سنا ہے اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. شاید سارے فین سے زیادہ بڑی فین ہوں، لیکن یہ سب باتیں شاید میں کہہ نہیں سکتی. میری بہت سارے الفاظ میں ان کے الفاظ شامل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آج دیکھنے والی ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں برداشت جب تک نہیں ہوگی، صبر نہیں ہوگا، تب تک نہیں ہم کام کر سکتے. اور یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. آئے دن آپ دیکھ لیں کہ کہیں کہیں جو ہے وہ وارداتیں ہو رہی ہیں، کہیں قتل و غارت ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ایگریشن پہ کام نہیں کیا. ہم ایگریسو زیادہ ہیں. ایک ایگریشن ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مینٹلی بہت سارے ایسے ڈس آرڈرس کا شکار ہے، جیسے MDD ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. یہ بہت خطرناک قسم کا ڈس آرڈر ہے. آج کل ہمارے پاکستان میں کم سے کم بھی 35% لوگ جو ہے وہ ان ایڈ کہ آپ اس سے اس کو نہیں بچا سکتے. ڈپریشن سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ جا کر ہی بات اینڈ تک آ جاتی ہے. تو ابھی بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے باہر نکلنا ہے، پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت. اور نبی پاک نے بھی تو یہی کہا تھا. آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. پھر یہ درس ہمیں جو ہے وہ پنجتن پاک سے ملا، آل رسول سے ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات مبارک سے ملا، جو کہ آج ہمارے بچوں میں یا ہمارے ینگسٹرز میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تربیت نہیں ہے. ہم تربیت کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ بتائیں کہ ہمارے ہیروز کون ہیں، ہم کس طریقے سے جو ہے وہ پرفارمنس اپنی دے رہے ہیں یا دینی چاہیے. بس ہم ایک لائف گزار رہے ہیں. اصل میں زندگی جینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں آئے، پیسہ کمایا، خرچ کیا اور لوٹ گئے. آپ اگر بغیر شہرت کے مر جائیں تو آپ ایسے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے ہی نہیں. تو یہ میرا فوکس تھا ہمیشہ سے کہ میں نے وہ شہرت حاصل کرنی ہے کہ جس کو میں اگر اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ بہت زیادہ ہوں. مجھے ٹی وی پہ بیٹھنے کا شوق نہیں تھا، اینکر بننے کا شوق نہیں تھا، کوئی پرسنالٹی بننے کا شوق نہیں تھا. ہاں یہ شوق ضرور ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کے پیچھے رونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو. میم جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں میڈیا کی فیلڈ سے، ان کو بہت اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا سجیشن دیں گی کہ وہ اس کی کن کن چیزوں کو دیکھیں اور کن کن چیزوں کو نہ دیکھیں؟ ان کی کن کن چیزوں کو وہ مثبت سمجھیں اور کن کن چیزوں کو منفی سمجھیں؟ آپ اس میں ان کو کیا گائیڈ لائن دیں گی؟ دیکھیں میڈیا میں آنا آج کے دور میں اتنا آسان نہیں رہا. لوگ پہلے جو ہے وہ میڈیا کی طرف آتے تھے. آج کل پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے، آ بھی رہے ہیں، لیکن پڑھ لکھ کے آئیں. پڑھ لکھ کے مطلب کہ آپ ایجوکیٹڈ ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. آپ کا FA اور BA کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کا یہاں دماغ سے جو ہے وہ شعور کی جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو آپ کا ایک لیول، ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہوا ضروری ہوتا ہے. سیکھنے کا پروسیس آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ چلتا ہے.
لیکن آپ سیکھ کر آئیں. آپ سیکھیں گے کہاں سے؟ ہمارے پاس اکیڈمیز نہیں ہیں. کس طرح سیکھیں گے؟ سیکھ نہیں سکتے ہم. تو ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے. ایک اینکر کو ہر ٹاپک پہ نالج ہونا چاہیے. اسلام کی بات ہو, سیاست کی بات ہو, سوشل ایشوز کی بات ہو, کوئی بھی گہرے سے گہرا ٹاپک ہو تو اس کے پاس اس پہ بات کرنے کے لیے الفاظ کا خزانہ ہونا چاہیے. آج ہمارے اینکرز میں نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہمیں لکھ کے دے دیں, ہمیں جو ہے وہ پرچے دے دیں, ہم اس پہ سے پڑھ کے جو ہے وہ شو کر دیں گے. 2 گھنٹے کے شوز جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں کرنے. میں نے 8 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشنز کی ہوئی ہیں, اسلامک ڈیکلریشنز پہ پروگرام کیے ہوئے ہیں, 10 محرم کا پروگرام جس میں آپ ایک لفظ بھی غلط نہیں بول سکتے, وہاں تک ہم نے جو ہے وہ لائیو اس کو کیا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ آپ کا ایک پروسیس ہے کہ ہم نے سیکھا. کالج میں میری ٹریننگ ہوئی ڈیبیٹ سے, یونیورسٹی میں ٹریننگ ہوئی ڈیبیٹ سے, تب جا کے میں اسکرین پہ بولنے کے قابل ہوئی. اب کیمرے کے ساتھ دوستی ہے, اب آپ جس طرح مرضی بول سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے. میم مجھے آپ یہاں پہ ایک بات بتائیں کہ جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ, اس طرح کچھ اور بھی بڑے بڑے اینکرز ہیں, میں نام نہیں لیتا, جتنے بھی بڑے بڑے اینکرز ہیں, ان کو نہیں چاہیے کہ وہ آنے والے اینکرز کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں جس سے ان کو پریکٹیکلی یہ چیز سکھائی جائے کہ وہ اپنے تلفظ کو, اپنی چیزوں کو, اپنی ادائیگی کو بہتر کریں, نہ صرف اپنی لکس پہ کام کریں بلکہ اپنے اوپر بھی کام کریں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہم نے اینکرز نے مل کر جو ہے وہ سوچا بھی, اور اس پر جو ہے وہ انفارچونیٹلی اصل میں ہمارے پاکستان میں پلانس تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن ہم جب امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. ہمیں اینکرز کو چاہیے کہ اپنی اکیڈمیز کھولیں, اپنے بچوں کے لیے کام کریں, آنے والے نئے لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم دیں, ان کو اسپیس دیں. ہم کیا کرتے ہیں 100 سالوں سے, جو 100 سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں 20 30 سالوں سے جو اینکرز بیٹھے ہیں وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ کسی دوسرے کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ہمیں دینی چاہیے. اگر آج ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہمیں کوئی الگ اپرچونٹی آگے جاتی ہے تو ہمیں اپنی سیٹ اس کے لیے چھوڑ دینی چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے, اینکرز چھوڑ دیتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ تمام اینکرز کو مل کر اس پر کرنا چاہیے کام, اور آنے والے اینکرز کو جو ہے وہ ٹرین کرنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے وعدہ بھی کرتی ہوں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ میں اس پہ ضرور کام کروں گی. ابھی بھی کر رہی ہوں, آگے بھی انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. میم ہمارے بچوں کو یا نئی نسل کو اپنے اسلاف کے بارے میں اور ریئل ہیروز کے بارے میں کیسے بتایا جائے؟ علی انفارچونیٹلی نا ہمارے ملک کا المیہ ہے یہ. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, انگلش میڈیم اسکول میں ان کو ایڈمیشن کرواتے ہیں, میرا بچہ انگلش بولتا ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے, مائیں اس چیز سے اپنا فخر محسوس کرتی ہیں. جب پروفٹ محمد کی بات آتی ہے, صحابہ اکرام کی بات آتی ہے, جب ہماری آل رسول کی بات آتی ہے تو ہم بلائنڈ ہیں, ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے, ہمیں طریقہ کار کا نہیں پتہ. آج ہم برانڈ کانشیس ہیں. ہمارے اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں جب اسلام آیا تو تب تو برانڈ کانشیسنس کی کوئی بات ہی نہیں تھی نا. وہ ان سے بڑا برانڈ کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم جو ہے وہ آج برانڈ کانشیس ہے تو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا. پھر ہمارے جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان میں کوئی ایسے ہمارے ہیروز کے ذکر نہیں ہے. ابو بن ادم ایک سمری ہے میٹرک میں, اب وہ دیکھیں وہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں, وہ بچوں کو یاد ہی نہیں ہوتی. شیکسپیئر یاد ہو جاتا ہے آپ کو, جو ہے وہ اور چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. اب جا کے اصلاحات ہو رہی ہیں, اب جا کے جو ہے سلیبس کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے. اسلام کے اکارڈنگ ٹو اسلام ہمارے ہیروز کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ محبت سے, چاہت سے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سر بلند کیا گیا. تو ہمارے ہیروز کون کون ہیں؟ پھر ہماری تاریخ کے ہیروز بھی ہیں جنہوں نے ہماری جو ہے وہ دنیا کے لیے بڑا کام کیا, جنگوں میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے جو نہیں ہیں, انفارچونیٹلی پتہ ہونی چاہیے. ماں باپ سکھائیں, ٹیچر سکھائیں, ضروری ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں. وہ جب بولتے ہیں تو ان کے پھول تو بہت چھوٹا سا لفظ رہ جاتا ہے. یہ آمد ہے, اور اس بات کو قاسم علی شاہ صاحب بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ان پہ آمد ہوتی ہے. وہ آمد سے بات کرتے ہیں, وہ لکھی پڑھی بات نہیں کر سکتے. ان کے تجربات, ان کی زندگی کے معاملات, ان کے وہ ہر چیز کو جتنا سینسٹیولی دیکھتے ہیں نا, جتنے سینسٹیو وہ پرسنالٹی ہیں اور جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا ان پہ فضل اور کرم ہے کہ آج وہ اس مقام پہ ہیں کہ ان جیسا کوئی موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان صاحبہ آپ کے وقت کا, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ اینکرنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.